देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, आज मेरे मेहमान हैं राजा तंजील रहमान साहब, एडवोकेट, सीनियर वकील हैं गुजर खान बार के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। पीपल्स लॉयर फोरम जो है गुजर खान बार का, उसके भी सीनियर मेंबर हैं। तो राज साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आज मेरा मौजू कुछ थोड़ा सा हट गया है, वो पहला जो एक सिलसिला था वो चलता है और चलता रहेगा, लेकिन आज थोड़ा मुख्तलिफ टॉपिक्स थे मेरे। तो राय साहब, ऐसे है कि जो वकला हैं हमारी सोसाइटी के करीब हैं, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई काबिल एहतराम लोग होते हैं, और इनका जो सेटअप था गुजर खान के हद तक मैं बात करूँगा कि 2013 से पहले जो है ये गुजर खान की कचहरी के अंदर ये टीम के खोखों के नीचे बैठा करते थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे चैम्बर बनाए हुए होते थे, और राजा परवेज़ अशरफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने वकला की इज़्ज़त बहाल करने के लिए, वकला को सहूलियात देने के लिए एक लायर्स कम्प्लेक्स गालबन 6 करोड़ रुपए का, मुझे याद पड़ता है, वो उन्होंने मंजूर किया था और बनवाया था। और वो जो कम्प्लेक्स बना उसमें गालबन 200-250 वकला के लिए स्पेस उन्होंने दी, जिसके बाद आप लोग जो है बड़े बावकार तरीके से जो आपका हक है उस अंदाज में आप अपने पेशा वाराना जो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। और उसके बाद अभी हाल ही में पिछले दिनों आपका एक सीनियर वकला का एक वफ्द मिला है स्पीकर हाउस में, स्पीकर साहब से। आजकल राजा साहब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, तो उन्होंने 50 लाख रुपया उसी लायर्स कम्प्लेक्स के लिए सोलर सिस्टम दिया है। राज साहब की मोहब्बतें हैं आप लोगों के लिए। मेरा सवाल आपसे है कि आपने राजा परवेज़ अशरफ साहब की मोहब्बतों का आपकी वकला बरादरी ने क्या जवाब दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौहान साहब, आप सीनियर साफ़ी हैं और मुझे हमेशा खुशी होती है आपसे बात करके, और देश परदेश टीवी और इरफान राजा साहब के हवाले से जिस तरीके से आप पैगामात को स्पेसिफिक करके और मसाइल को डिस्कस करते हैं, और आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। बड़ा ही अच्छा सवाल है। हम शुक्रगुज़ार हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब के। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं उनको ये ज़रूर होना चाहिए, इदराक और अक्सर को होगा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ख़ुद भी वकील हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने अपने घर से आगाज़ किया, बिल्कुल बजा फरमाया, और पूरे पाकिस्तान में यही सिचुएशन है। अब भी हमारी अक्सर बार्स की यही हालत है जो आपने बयान की कि एक बोर्ड का दरख्त है, उसके नीचे चंद कुर्सियाँ या चंद वकला ने अपनी मदद आपके तहत शेड्स या बैठने की कुछ जगहें वो बनाई थी। अब 2005 में मैं इस फील्ड में आया हूँ, और हमारी भी कुछ कोई रेंट पे कोई ऑफिस ले ले या कुछ ऐसे बात कर ले, वो उसकी अफोर्डेबिलिटी की बात है, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं थी जिसको क्रीम ऑफ दी सोसाइटी कहा जाता है। अगर क्रीम ऑफ दी सोसाइटी इस अंदाज में बैठेगी तो वो क्या क्रीम ऑफ दी सोसाइटी होगी। तो बड़ा एहसान है और बड़े हम शुक्रगुज़ार हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जिन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही इस बात का इदराक किया कि उन पे सबसे पहला हक़ गुजर खान का है, और गुजर खान में भी सबसे जो पहला हक़ है वो वकला बरादरी का है। और उन्होंने गुजर खान को राजा परवेज़ अशरफ लायर्स कम्प्लेक्स की सूरत में एक तोहफ़ा दिया। मैं इस पर एक मज़ीद इजाफ़ा करता हूँ कि कम्प्लेक्स जो है, इसके तोहफ़े के साथ गुजर खान बार के लिए एक टोयोटा हाईएस AC वो भी उन्होंने हमें अनायत किया। हमारे वकला में किसी की शादी ब्याह हो या कोई फौतगी हो तो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ बार के मेंबर्स उसमें शमूलियत के लिए जाते हैं। तो बड़ा बजा सवाल है कि इसके रिस्पॉन्स में क्या दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से रिस्पॉन्स होना चाहिए था, इदराक होना चाहिए था शख्सियत का, अल्लाह पाक का फ़ज़ल और करम है,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرخان کے حلقہ کے اندر سب سے کم مدت اقتدار راجہ پرویز اشرف صاحب کو ملی، اور اس میں انہوں نے جو ڈیلیورنس کی وہ 27 سال کے لوگ بھی وہ ڈیلیورنس نہیں کر سکے. اور یہ میرے اپنی نظر میں راجہ پرویز اشرف صاحب لیونگ لیجنڈس ہیں. ہماری تنظیم ایک ہے PLF، اس کی تنظیم سازی کی گئی. اس میں جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، سینئر ہمارے پولیٹیشین ہیں، بڑے رسپیکٹفل سینئر ممبر ہیں ہماری پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا. سب سے بڑا جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والا معاملہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کی بھی گنجائش بھی دیتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں. بہرحال ان کی طرف سے، ان کے صاحبزادے کی طرف سے PLF کی وہ تنظیم سازی پنجاب میں کی گئی. ابھی کچھ معطل ہے اور کچھ چل بھی رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گجرخان کے اندر اس وقت جو ممبرشپ میں PLF کے ہمارے ممبر ہیں ان کی تعداد 33 ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو ایفیلیٹڈ ہیں، راجہ صاحب سے محبت کرنے والے ہیں اور راجہ صاحب کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کی تعداد بھی 100 سے زائد ہے. لیکن جو رسپانس اور جو مطلب جو ابھی بات ہونی چاہیے تھی وہ اس سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے تھی. آپ کی یہ بات درست ہے. راجہ صاحب، اس وقت گجرخان بار کے جو ممبران کی تعداد ہے کتنی ہوگی؟ گجرخان بار میں اللہ کا فضل ہے. اصل میں ہماری گجرخان بار میں کچھ لوگ راولپنڈی میں پریکٹس کرتے ہیں، ضلع ہے ہمارا، اور کچھ جو ہیں وہ زیادہ تر تعداد ہماری گجرخان میں اس وقت 300 سے زیادہ جو ہمارے ممبر انرولڈ ہیں گجرخان بار کے اندر، میری معلومات. اچھا راجہ صاحب، ایسے ہے کہ جو یہ جو مارل ویلیوز ہوتی ہیں اس کا شاید عام آدمی کو تو خیر کوئی ادراک بھی نہیں ہوتا کہ مارل ویلیو کیا چیز ہوتی ہیں، لیکن ایک وکیل جو ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کے دوسرے وکیل بھائی کا کچھ اور ہو سکتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین، یہ تو ایک انسانی فطرت بھی ہے. لیکن مارل ویلیوز، کیا راجہ صاحب مارل ویلیوز تقاضا نہیں کرتی تھیں کہ یہ جو وکیل ہیں جن کو چیمبر ملے ہوئے ہیں اپنی پارٹیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کم سے کم اپنا ذاتی ووٹ راجہ پرویز اشرف صاحب کو دیتے تو یہ کم از کم ایک ان کے علم، ان کا شعور، ان کے جو سٹیٹس ہے یا کریم آف دا سوسائٹی ہے اس کے ساتھ وہ کم از کم وہ جسٹس کرتے. لیکن انہوں نے جسٹس نہیں کیا. جو ہمارے لیے جسٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا کہ یار جس شخص نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے کم از کم اپنی ووٹ تو دے دیں ان کو. باقی گھر والوں کو کیا دیں، ڈال دو نون لیگ کو، PTI والوں کو. تو یہ ایک المیہ نہیں ہے ہماری سوشل مارل ویلیوز کا؟ بہت بڑا المیہ ہے اور بڑا درست آپ نے بڑی بجا بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی اپنی ایفیلیشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے جب شعور کو دیکھنا ہے اور شعور کے اندر کریم آف دا سوسائٹی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کس لیڈر نے ڈیلیورنس کی ہے، اور ڈیلیورنس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا ڈیلیور کیا گیا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے ایک رسپیکٹفل انداز میں کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں کر سکا، میں کسی پہ تبصرہ نہیں کرتا، کسی پہ تنقید نہیں کرتا، تنقید برائے تنقید. ہمارے سب وکلاء اس بات سے باخبر ہیں کہ رائے صاحب نے ابھی جو ہمیں جوڈیشل کمپلیکس کے لیے اراضی ملی ہے اس میں جو سابق MPA صاحب تھے انہوں نے بہت ہرڈل کریٹ کی، حالانکہ وہ بھی وکیل ہیں. میں مطلب بالکل واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ چودھری جاوید کوثر صاحب نے اس پہ اپنے طور پر پوری طریقے سے اختلاف کیا کہ یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس نہیں بننا چاہیے. اس کے کمپیریزن میں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے آپ کو اتنے اچھے انداز میں پورے پنجاب کے اندر 2 یا 3 جگہیں ہم نے دیکھی ہیں جہاں پر اس قسم کا ایٹماسفیئر وکلاء کے لیے ادروائز کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے. تو واقعی یہ بڑی زیادتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے محض برادری کی بنیاد پر، محض تعصب کی بنیاد پر، محض پارٹی ایفیلیشن کی بنیاد پر. آپ نے سیاست میں دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ نعرے دیکھنے ہیں، کھوکھلی باتیں دیکھنی ہیں، بدتمیزی دیکھنی ہے، یا معیار دیکھنا ہے، یا کارکردگی دیکھنی ہے، یا یہ دیکھنا ہے ہمارا موسم کون ہے. گجرخان کی تقدیر کو بدل دیا گیا ہے، اس کو ریلائز کرنا چاہیے. اب اگر آنکھیں آپ بند کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کم علمی اور میں یہ سمجھتا ہوں کم فہمی والی بات ہے. افسوسناک بات. جی جو بھی ہے افسوسناک بات ہے. افسوس کیا جا کریم آف دا سوسائٹی کے ریلائز کرنا چاہیے ریفرنس کے حوالے سے. آپ نے جاوید کوثر صاحب کا ذکر کیا، مجھے تو آپ کے جوڈیشل
کمپلیکس کا اتنا پتہ ہے کہ وہ 105 کنال زمین ہے الوکیٹ ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کیا رکاوٹیں ڈالی ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن پچھلے دنوں کو 2-4-5 دنوں کی بات ہے کہ وہ ایک صافی صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب یونیورسٹی کی زمین ہے وہ ایکوائر ہوئی تھی 800 کنال جو راجہ پروفیسر صاحب نے بحیثیت چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ منظور کروائی تھی. تو وہ تو اصل میں وہ ڈویژنل پبلک اسکول کے لیے منظور کروائی گئی تھی. وہاں پر یونیورسٹی بن ہی نہیں سکتی. یہ نئی رکاوٹ یا نیا ان کی کم بھی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں. تو مجھے افسوس ہوا کہ یار یہ بندہ ہمارا نمائندہ رہا ہے اور یہ BLLB ہے. یہ کہتا ہے جی کہ یہ وہ یونیورسٹی بن ہی نہیں سکتی. حالانکہ میرا خیال وہ اگلا سوال ہے میرا کہ یونیورسٹی کا کیا پروسیس ہے. تو اس سے تو ہٹ کے یہ میرا گلہ ہے اور میرا خیال ہے یہ گلہ تو ان کو کرنا چاہیے تھا. درست بات ہے. یہ گلہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ یار میں نے تو اتنا کچھ کر دیا آپ کے لیے, کم سے کم آپ میری سروسز کو ریکگنائز تو کر لیں نا کہ یار اس بندے نے ہمارے اوپر اتنی بڑی مہربانی کی, ہمیں رسپیکٹ دی, سارا کچھ ہے. اینی وے یہ بات اسی ہے ایٹ دی پارٹ آف یہ کریم آف دا سوسائٹی. جی ہاں بالکل درست. مجھے ڈر بھی ہے کہ کہیں وہ مجھے کنٹمپٹ کا نوٹس ہی نہ بھیج دیں کہ وکلا کے لیے انہوں نے ایسے بات نہیں, ہم بڑے پیار سے اور بڑے محبت سے یہ بات کر رہے ہیں اور ہم ان سے امید بھی کرتے ہیں اور ہر شخص کو, ہر وکیل کو یہ ریئلائزیشن ضرور ہے. اب کوئی اگر یہ بات کہے تو وہ ان کی اپنی ایک بات ہے, ہم اس پہ نہیں کہتے, ہر شخص آزاد ہے اس میں. لیکن آپ کا کرائٹیریا تو سیاست میں صرف ڈیلیورنس ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پٹے سے, آپ کو بینچ سے اٹھا کے کس نے ایک معزز طریقے کے ساتھ آپ کو آفسز دیے, ایک اچھا ایٹماسفیئر دیا آپ کو. یہ اس سے بڑھ کے کیا عزت کی بات ہوگی کہ رائے صاحب جس وقت اسپیکر قومی اسمبلی بنے, ہمارا وفد وہاں پہ ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ PLF کے لوگ آئیں. انہوں نے کہا جی کہ گجر خان بار ایک تحصیل کے لوگ وکلا یہاں پر آئیں, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اور وہ جتنے ممبرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تالیاں بجا کر اپنے ڈیسکوں سے, سیٹوں سے کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا. یہ تھوڑی کم بات ہے. یعنی اسپیکر قومی اسمبلی, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, اس شخص کی اگر قدر نہ ہوگی تو پھر کس کی قدر ہوگی؟ اب رائے صاحب ایسے ہے کہ یہ دو پارٹس بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ نظریاتی طور پر پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا PTI جو بھی ہے, اس کے اپنے نظریات ہیں. دوسرا پہلو یہ بھی بنتا ہے احساس دلوانا. تو کیا آپ کا جو PLF ہے, ایک فورم ہے 20, 30, 40 جو بھی وکلا ہیں یا جو آپ کے ہمدرد ہیں 50, 60, 100, کیا یہ آپ ایک مارل جو کمپین کریں گے وکلا کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ایک چھوٹے سے صحافی نے ہمارے کپڑے اتار دیے ہیں, ہماری اخلاقیات کا اس بندے نے جنازہ نکال دیا ہے, تو مہربانی کرو یار کم از کم اس بندے کی خدمات کا اعتراف تو کر لو کہ اس بندے نے یہ خدمات ہیں اس کی. اینی وے یہ اس ٹاپک کو میں اسی جگہ پہ کلوز کرتا ہوں. آپ نے ایسی بات کی, تھوڑا سا میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ احساس تو ہے, کچھ مجبوریاں ہیں. آپ دیکھیں حال ہی میں جتنے بھی مختلف پارٹی سے ہمارے وکلا تعلق رکھتے ہیں اور ہماری نمائندگی جو ہے صدر صاحب اور سیکرٹری جنرل صاحب وہ بھی مختلف پارٹی, ان کا حق ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے ہی قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اب سولر بھی چاہیے. اب دیکھیے میں بڑی آسان بات کہتا ہوں کہ 10, 12 سال 15 سال ہو گئے آپ کے کمپلیکس بنے ہوئے, اور اس کمپلیکس میں اس کے رائے صاحب کے علاوہ بھی کئی لوگ آپ نے نمائندے چنے. اور کہا یہ جا سکتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ ثانیہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا, کہ چراغ سامنے والے مقام میں بھی نہ تھا, کہ یہ بے چراغ کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو ایک سوئی تک نہیں دی اس بار کے لیے. اور اب جس وقت ابھی آپ کو ضرورت پڑی ہے گرمی میں, مینجمنٹ میں, بجلی کے بلوں میں, تو آپ اسی عظیم شخص کے پاس گئے. تو میں اس پہ یہی کہوں گا کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی. میں وہ ارجائی کی نہیں کہوں گا, تھوڑا معذرت کے ساتھ, بس یہی بات ہے اچھی میرے شہدائی کی. یہ انہی کے تو شہدا ہیں نا راجہ صاحب کے, جن کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں راجہ صاحب کر آپ بھی سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ اللہ کا فضل ہے. تھینک یو راجہ صاحب. ایسے ہے کہ وقت میرے پاس بڑا کم ہے اور موضوعات میرے بہت زیادہ ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ گجر خان تحصیل جو ہے اس میں جرائم کا, ڈکیتیوں کا ایک لا متناہی اور مسلسل سلسلہ جاری ہے.
اور گن پوائنٹ پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، عام شہری محفوظ نہیں ہے، بزنس مین محفوظ نہیں ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے ڈرتے ہیں، اور یہ گجر خان جو ہے وہ کراچی بنتا جا رہا ہے، جان و مال محفوظ نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو سر جوڑنا چاہیے. آپ نے پچھلے دنوں ایک موضوع چنا تھا، اس پہ گفتگو کم رہ گئی تھی، اس لیے میں وہ تجاویز بھی دینا چاہ رہا تھا کہ ہر پارٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا پراپر سولوشن کیا ہے. اور میں نے عرض کی تھی کہ 6 لاکھ سے زائد ہماری آبادی ہو چکی ہے، سینٹرل ہب بن رہا ہے گجر خان. یہ بھی راجہ صاحب کی مہربانیاں ہیں کہ ایک وین ہے کہ جس وقت انہوں نے چکوال سواوا روڈ تھی، اسی طریقے سے مندرہ چکوال روڈ تھی، تو اس وقت بھی کافی تنقید ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کو دے کیا رہا ہوں. اب اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہر شخص کی زمین کی وہ ویلیو ہو چکی ہے جو اسلام آباد کی ویلیو ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھیں میٹرو کی بن رہی ہے، طارق شریف صاحب نے یہاں پہ سوسائٹی بنائی ہے، یہاں پہ میڈیکل کالج بن رہے ہیں، یہاں پہ یونیورسٹیز راجہ صاحب نے شروع کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک گجر خان جو ہے یہ ہب بن گیا ہے، اکنامک ہب ہے، پولیٹیکل ہب ہے، ہر سرگرمی کا، اور مختلف علاقے سے مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. تو وہاں پر کچھ کرمنل بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا راجہ جاوید اشرف صاحب کو، سرپرست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گجر خان کے، اور بیسیکلی وہ ڈیلیگیشنز ہیں پاورز کی جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے، چونکہ مصروفیت ہوتی ہے پوری اسمبلی کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اپنے بھائی کو نمائندہ بنا کے بیچا. چند لوگوں نے وہاں پہ کچھ تنقید کے بھی باتیں کی، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ آیا انہوں نے کسی پولیس آفیسرز کو، کسی بھی شخص کو کسی بھی حوالے سے یہ بات کی کہ آپ فلاں کا ساتھ دیں، فلاں کا ساتھ نہ دیں. انہوں نے یہی کہا کہ ہر حلقے کا شخص چاہے ہمارا ووٹر ہے یا نہیں ہے، اس کی عزت نفس، اس کی تکریم، اس کی جان، اس کی مال کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم نمائندگان کے اوپر ہے، اور ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں برداشت کریں گے. ایک بات کو ہوا کا نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے چلیں بڑا پن ہے، انہوں نے معذرت کی، ٹھیک ہے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن ذرا سا اگر آپ یہ دیکھیں کہ عوامی لیڈر جس وقت عوام میں جا کے آپ کے مسائل کو حل کر رہا ہو تو اس کو اون بھی کرنا چاہیے اور اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. اب یہ جو ڈکیتیاں چوریاں ہو رہی ہیں، اس میں 2 بڑے پرابلمز ہیں جو میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ تھانہ گجر خان ایک ہے ہمارے پاس. تو پچھلی نشست میں بھی میں یہی گفتگو کرنے لگا تھا، ٹائم شارٹ تھا کہ کم از کم ایک اور تھانہ چاہیے. مندرہ اور جاتلی وہ اپنا ریجن اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، چلیں ادھر بھی واقعات تو ہو جاتے ہیں، ادھر سے کلر سیداں ٹچ کر رہا ہے. میری رائے کے اندر جو بھی پروونشل گورنمنٹ ہے نیکسٹ جو بھی ہوگی، اس کو یہ چاہیے کنسنٹریشن پہ کہ جبر میں یا بیول کے اندر ایک پراپر پولیس اسٹیشن قائم ہو، تاکہ وہ اپنے ورک کو شفٹ کریں. جب تک یہ کنکریٹ سولوشن نہیں کریں گے تو کوئی تھانے دار صاحب کوئی بھی آ جائیں، ان کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہوتا. یا تو آپ انہیں یہ کہیں کہ جو بھی بندہ نظر آئے اس کو گولی مار دیں، وہ تو ہے ہی لیگل، وہ تو ہے ہی بات غلط. تو اس کے علاوہ سولوشن یہ ہے کہ اس کو پارٹیشن ہو اور اس کے تحت علیحدہ تھانہ بنے اور وہ تھانے والے اپنی ڈیلیورنس کریں اور اپنی کوآرڈینیشن کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر بھی شعور ہو. ایک کوئی فرض کیا پٹھان برادری سے پکڑا جاتا ہے، کوئی پنجابی کوئی بھی ہے، تو وہ پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں چور، ڈاکو، کرمنلز، ان کا نہ مذہب ہوتا ہے نہ ان کی قوم ہوتی ہے. ہر شخص جو ہے وہ جو بھی کرمنل ایکٹیویٹی کرے گا وہ کنڈیمیبل ہے. کسی ایک شخص کو تنقید کا نشانہ بھی نہیں. راج صاحب ایسے ہے کہ یہ جو کرائم ہے ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. سسٹم ہے جب دنیا میں ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان میں ماڈرنائزیشن بھی آ جاتی ہے، نئے نئے طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ جو ہمارا گن پوائنٹ پر ڈکیتیاں ہو گئیں یا جو بھی گھروں میں گھس گئے. ایک آن لائن فراڈ ہے ہمارا، یہ بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں. اور سنا ہے میں نے پچھلے دنوں کوئی ہمارے بندے سستی گاڑیوں کے چکر میں رحیم یار خان پہنچ گئے، وہاں پر وہ اغوا ہو گئے، اور اغوا ہونے کے بعد پتہ لگا کہ 2 بندے گجر خان سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر ان کو جو سوشل میڈیا کی خبر ہے سوشل میڈیا کی کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان کو چھڑوایا. بالکل، میں بڑی اچھی بات کی اور بڑا پن پوائنٹ کیا آپ نے. یہ ہوتا ہی ہے کہ فیس بک پر مختلف قسم کی ایڈز چلائی جاتی ہیں. اس ایڈز میں جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، دیہاتی ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں،
وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک چیز سستی مل رہی ہے تو وہ ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں. جب وہ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ اگلے بندے جو پکا سے ہیں، جو وہاں سے باولپور کے ایریے سے آگے ہیں، وہ چونکہ سندھ اور پنجاب دونوں ملتا ہے بارڈرز، وہاں پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے کچے کا بھی ایریا ہے، وہاں پر پھر وہ ان کو آگے سے ایک کہانی سناتے ہیں کہ چونکہ ہماری ضرورت نہیں، ہمیں پیسے ایمرجنسی چاہیے، تو کوئی کیری ڈبہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا جو ہے وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں 6 لاکھ میں. ایسے ہی ہمارے مل اوان سے ہمارے نوجوان ہیں، ان کے ساتھ ہوا، 2 اور ہیں مدرے سے، ان کے ساتھ ہوا. تو یہ تقریباً مجھے یاد ہے ایک 15 یا 20 دن پہلے ایک جلسہ ہوا میانی بورگی میں. وہاں پر راجہ پرویز اشرف صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی، اور باقی سارے لوگ موجود تھے. وہاں سے واپس آ کے اعظم مارکی میں جرگہ بیٹھا ہوا تھا. چودھری اعظم پرویز صاحب جو امیدوار ہیں PPR سے ہمارے، ان کے اعظم مارکی میں، وہاں پہ رائے صاحب تشریف لائے. وہاں پورا گاؤں تھا مل اوان کا. انہوں نے SHO صاحب کو، DSP صاحب کو، باقی لوگوں کو بلایا، وہ گاؤں والے حاضر ہوئے، انہوں نے بات کی. رائے صاحب نے کم از کم 1.5 گھنٹہ ان لوگوں سے گفتگو کی، ان کو تسلی دی، ان سے ہمدردی کی، اور پھر ان کو ہدایات دی کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، جو یہاں پر میں شاید ڈسکلوز نہ کر سکوں کہ آگے پھر نیکسٹ کوئی ایسی ایونٹ ہو تو وہ کرمنلز اس کا ایڈورس اثر لیتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے RPO صاحب جو ادھر باولپور کے تھے، جو ریلیونٹ پورشن تھا اس کو کہا. پھر وہ فیڈ بیک دیتے رہے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں، یعنی پولیس نے سرویلنس کرتے ہوئے پراپر طریقے سے کسی نقصان سے بچاتے ہوئے ان لوگوں کو جو ہے وہ واگزار کرایا. یہ بھی تو راجہ صاحب کا احسان ہے جس کو ماننا چاہیے. اچھا جی، اب یہ ہے، میں ٹائم میرے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، سوال میرے زیادہ سینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں. رائے صاحب نے 2013 میں جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے گجر خان کے لیے 2 یونیورسٹیوں کے کیمپسز جو ہیں وہ اپروو کیے تھے. ان میں ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے اور ایک کامسیٹ یونیورسٹی ہے. کامسیٹ یونیورسٹی کا وہ آخری دن تھے رائے صاحب کی وزارت عظمیٰ کے. کامسیٹ یونیورسٹی کا جو سنگ بنیاد سمجھنے یا افتتاح جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اسلام آباد میں ہوا تھا، اور میں بھی موجود تھا. تو 2 یونیورسٹیاں، ان میں سے ورچوئل یونیورسٹی تو چل پڑی تھی جو اب تک چل رہی ہے. گجر خان کا کیمپس جو ہے اس میں سے ہزاروں سینکڑوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ امتحان یا ڈگریاں لے چکے ہیں، لیکن کامسیٹس جو ہے وہ نہیں چل سکی تھی ڈیو ٹو اینی ریزن، اور وہ میں انہی سے پوچھ سکتا ہوں. ایک ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا یا بٹوار یونیورسٹی کا قضیہ جو ہے بڑے سالوں سے چل رہا ہے. جب راجہ پرویز صاحب نے 92-93 میں ایز اے چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ 800 کنال زمین یہاں پر خریدی تھی چہری کے بعد، تو وہ ایک پرانا وہ ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا. اب رائے صاحب نے اسپیکر رو کے انہوں نے اس کا پورا پروسیس کروایا. پھر جو بھی ہم سن رہے ہیں کہ 4 ارب روپیہ بھی الوکیٹ ہو گیا سارا. کل میرے پاس یہ خبر آ گئی تھی کہ اگلے چند دنوں میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. تو میں نے ایک گول مول سی ذرائع کے حوالے سے کمشنر راولپنڈی کو ہدایات دی گئیں کہ وہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے انتظامات کیے جائیں. تو جب وہ میری خبر بریک ہوئی تو اس کے بعد پھر کورام مچ گیا کہ جی اس کا سنگ بنیاد تو وزیر اعظم صاحب کریں گے، حکومت وزیر اعظم نواز شریف نون لیگ کی ہے، اس لیے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تو نون لیگ کو ہی جائے گا نا الٹیمیٹلی. تو راجہ پرویز صاحب کی طرح آگے بیچ میں. تو آپ ذرا اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے پنجاب یونیورسٹی کے اس کیمپس کے حوالے سے تو وہ ذرا آپ پبلک کو شیئر کر دیں. دیکھیے، یہ ہمارے دوست اکثر یہ باتیں کرتے ہیں نون لیگ سے جن کا تعلق ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے، اور جو PTI کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ نہیں بن سکتی، نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ سے یہ ضرور شیئر کروں گا کہ ایک شخص جو ہے جس کا اتنا وین ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ایسا وین دیا کہ 800 کنال رقبہ ایکوائر کیا گیا سوشل ایکشن بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے فار دی ایجوکیشنل پرپز فار دا پیپل آف گجر خان. یہ تو محبت ہے جو لازوال محبت ہے راجہ صاحب کی. اب جو ہی وہ اسپیکر بنے، اس اسپیکرشپ کے اندر پھر انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے جتنے جو کام تھے امپورٹنٹ، وہ تو باقی کام گلیوں کے وہ تو لاتعداد ہیں، کمبو کے ساری چیزیں ہیں، انہوں نے اس پہ فوکس کیا. اور فوکس کرنے کے بعد جو یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے، ان کو مدعو کیا، اور اس میں 200 لوگوں کو، جس میں ہم شامل تھے گجر خان میں پارٹی کے علاوہ
جو رسپیکٹیبل تھے, جو ایجوکیشن سے تعلق رکھتے تھے, ان کو وہاں پہ اسمبلی میں دعوت بھی تھی, جہاں پہ پورے کا پورا پروگرام, اس کا پلان, اس کی ہر چیز ڈسکس ہوئی. اب 4 ارب کی تخصیص بھی ہو چکی ہے فنڈ کی. اب اگر میں اس پہ اتنا ہی تبصرہ کر سکتا ہوں, یہ جو بورڈ شورڈ لگانے کے شوقین لوگ ہیں, کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے. میر تقی میر نے کہا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے کل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کہ یہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کا منصوبہ لے کر کون آیا اور اس کو تکمیل تک بھی کون پہنچائے گا, اور کیا یہ آپ کی پلیٹیں لگانے سے یا یہ چیزیں لگانے سے آپ حقیقت کو جھٹلا سکیں گے؟ بھئی سورج کو چراغ نہیں دکھایا جا سکتا. ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ راجہ پرویز اشرف پاکستان کے کم 5-7 بڑے ناموں میں ہیں, نیشنل انٹرنیشنل لیڈرز میں ہیں, اور جن کی رسپیکٹ مخالفین بھی کرتے ہیں, جو تہذیب کے دائرے میں, عزت کے دائرے میں, پیار کے دائرے میں, محبت کے دائرے میں, نفاست کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں, اور جنہوں نے گجر خان کو وہ کچھ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا. میں اگر یہ کہوں کہ ہی از لیونگ لیجنڈ فار آور سوسائٹی, فار آور ایریا, فار آور پبلک, فار آور پیپل, فار پاکستان, تو یہ بالکل غلط بات نہیں ہوگی. اچھا چلیں پھر وہ نون لیگ والے جو ہیں ان کو پھر ہم تسلی شدید دے سکتے ہیں کہ یار آپ کا ہی ہے, آپ کا ہی جو بھی ہاتھ رکھ. ہم تو کہتے ہیں کہ برائے صاحب جس وقت وہاں پہ پٹی لگائیں گے تو وہ جو جتنے بھی نون لیگ والے ہیں وہ آئیں, ہم ان کو آگے کر لیں گے. شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے, جی ہم انہیں کو دیتے ہیں, جی ہم انہیں دعوت دے دیتے ہیں کہ چلیں جی آپ. لاسٹ سوال اور ایسے ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب 2008-2013 ان کی گورنمنٹ تھی, تو پانی بجلی کے وزیر بھی رہے, پرائم منسٹر بھی رہے, انہوں نے جو کچھ ڈیلیور کیا وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, تو اس کو اب رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب جو ہے اپریل 2022 سے اب اگست آنے والا ہے, یہ تقریباً 16 مہینے بن جائیں گے. 16 مہینے میں وہ اسپیکر رہے, قومی اسمبلی کے ہیں ابھی تک, بلکہ نیکسٹ اسمبلی آنے تک وہ اسپیکر رہیں گے, اور یہ اتحادی گورنمنٹ کے ہیں. انہوں نے ان 16 مہینوں میں تحصیل گجر خان کے لیے کوئی نمایاں قسم کا کام یا گراس روٹ لیول پر بھی کام کیا کچھ کیے, اور کیا لے کر آپ الیکشن میں جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیوٹرلی دیکھا جائے اور اگر حق کی بات کی جائے تو آپ جس بھی علاقے میں جائیں گے, جتنے رائے صاحب نے کام کیے ہیں, میرا خیال ہے انہیں تو کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے. چودھری اعظم پرویز صاحب ہیں ممبر, میں انہیں اکثر کہتا ہوں آپ قسمت کے دھنی ہیں کہ آپ کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے, اور آپ جس جگہ جس کریا گلی گلی نگر نگر آپ جا رہے ہیں, تو آپ کو ایک بڑی تختی, بڑی نیم پلیٹ راجہ پرویز اشرف صاحب کو اسپیکر قومی اسمبلی گرانٹ 20 کروڑ 30 کروڑ پختہ گلی کھمبے پورے گجر خان کی کسی یونین کونسل کے اندر بلا تفریق, کوئی ایسا نہیں ہے جہاں نیا ٹرانسفارمر نہ لگا ہو. اتنے لاتعداد کام, نوکریاں لوگوں کو مل رہی ہیں, بچوں کو, جہاں جہاں پر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر آرڈرز جاری ہو جاتے ہیں. کسی بھی جگہ کوئی مسئلہ ہو, سب سے بڑا تو تحفہ آپ کے لیے یہ 4 ارب کا ہے. یہ یونیورسٹی 4 ارب کیا مطلب, یہ سمجھتے ہیں یہ ساری زندگی کی اپنی کمائیاں, جتنے دوسرے مخالفین ہیں ساری زندگی کے پروجیکٹس, ساری زندگی, یہ سارے کٹھے. میں نے چیلنج دیا تھا اوپن, ایک دوست تھے تو انہوں نے, میں نے کہا جی آپ سارے اپنے لیڈرز کو لے آئیں, آپ صرف 4 ارب کا مقابلہ کر لیں, باقی بات ہم نادرہ آفس کی, چکوال کی, گجر خان کی, کمپلیکس کی, بار کی, انڈر پاس کی, گیس کی, بجلی کی, تاروں کی, کھمبوں کی, یہ باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے, پہلے اس کے برابر تو آ جائیں نا. اچھا راج صاحب, ایسے ہے کہ ضمنی سوال آ گیا میرے پاس. راج صاحب کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, اور ان کی شخصیت کو ووٹ پڑتے ہیں. انفیکٹ یہاں پر گجر خان میں پیپلز پارٹی کے نام پر ووٹ نہیں پڑتا, جو میری اوپینین ہے. آپ ڈفرینس سے میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن راج صاحب کی ذات کو ووٹ پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اہم ترین رول ہوتا ہے ان کے مخلص پارٹی کے کارکنوں کا, جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی مجھے نظر نہیں آتی گجر خان میں, نہ ہی ان کا ورکر جو ہے وہ متحرک ہے. جو کوئی ایک سوشل میڈیا جعلی سا بنایا ہوا تھا, ہمارے دوست ہیں راجہ نذیر صاحب ایڈوکیٹ, ان کے بھی بچے سے 2-4 دن کام کیا, انہوں نے خاموش ہو گئے. تو یہ اپنی پارٹی کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا ورکرز ہیں, ان کو آپ کی قیادت جو ہے وہ متحرک نہیں کر رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو تجزیہ ہے یہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف آرگنائزیشن درست ہے. بالکل میں آن کرتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن کی ایک ہوتی ہے طریقہ کار,
انٹریکشن، سوشل میڈیا پر بات، اس کا لائے عمل، اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہے، اور وہ پارٹی کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مطلب کسی بنیاد پر اس کو اپنی جاگیر بنا لے. ہر شخص جو بھی گجر خان پہ، میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا، چلیں ادھر بھی آپ کے توسط سے دہرا دیتا ہوں کہ راجہ صاحب پہ جان قربان کرتا ہے ان کی محبت میں. یہ پیچھے ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں کی دعائیں آئیں ان کے لیے. وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جن کے مخالفین بھی قدر کرتے ہیں. وہ پیر نصیر صاحب نے فرمایا تھا کہ خم ہو سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور بے وجہ نہیں مرتا کسی پر کوئی، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. کیا بات ہے. تو راجہ پرویز اشرف صاحب پر اگر لوگ مرتے ہیں تو ان میں کچھ ہے. وہ تو ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، آرگنائزیشن آرگنائزیشن کی بات کی، اس میڈیا کے توسط سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہونا چاہیے، اور جو شخص راجہ صاحب کے ساتھ بہترین انداز میں ورک کر سکے اس کو آرگنائزنگ کمیٹی کا حق بھی ملنا چاہیے، اس کو اس کا مقام بھی ملنا چاہیے، اور جتنے بھی ناراض ہیں لوگ اس حوالے سے ان کو ان کا جائز عزت بھی ملنی چاہیے پارٹی کے اندر. یہ درست بات ہے، چونکہ راجہ صاحب کی اپنی مصروفیات ہیں، خرم صاحب بھی نیشنل ٹی وی پہ ہیں، راجہ جاوید اشرف صاحب حلقے میں ہوتے ہیں، لیکن آرگنائزنگ کمیٹی، یہ بیسیکلی آرگنائزنگ کمیٹیز کا کنسیپٹ ہی زیڈ اے بھٹو صاحب کا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے. انہوں نے یہ پارٹی کا پراپر سیٹ اپ بنایا تھا جس کو آج ساری پارٹیز لے کے چلتی ہیں تنظیمی طور پر. شہری تنظیم ہے، پی ایل ایف کی تنظیم ہے، سوشل میڈیا ہیں، اور ان کو اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے لیے ایک بندے کو سلیکٹ کر لیں، 5 سال کے لیے کر لیں، اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو راجہ صاحب کے بغیر ہی کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. لیکن جہاں تک شخصیت کی بات ہے کوئی مقابلہ نہیں. اچھا، ویسے میں گجر خان شہر میں راجہ صاحب بیٹھا ہوا ہوں، چھوٹا سا ہمارا شہر ہے. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی کے پریزیڈنٹ کا نام نہیں پتا کہ کون ہے. جنرل سیکرٹری ہوا ہے عمران قامی ہے، وہ تو تھوڑا ایکٹیو رہتا ہے. مجھے صدر کا ویری آنیسٹلی نہیں پتا گجر خان شہر میں رہتے ہوئے. تحصیل والے صدر کا نام بھی میں نے بڑی دیر سوچ کے کہ یار پتہ نہیں کیا نام ہے. محسن سعید بھٹی صاحب میرا بھتیجا بھانجا ہے، وہ جنرل سیکرٹری ہیں، وہ تو خیر اکثر وہ رہتے ہیں اس میں. لیکن مجھے صدر کے لیے بھی کافی دیر سوچنا پڑا کہ تحصیل کا صدر کون ہے. پھر پتہ خیر آ گیا ذہن میں، لیکن سٹی کے صدر کا مجھے ابھی تک نہیں پتا کون ہے. تو یہ المیہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں اس بات سے ڈینائی نہیں کرتا. جو دیکھیں نا، جو بھی بات جائز ہے، میں سمجھتا ہوں آرگنائزنگ کمیٹی اسٹرینتھ سے ہونی چاہیے، ڈیموکریٹک انداز میں ہونی چاہیے، اور جو شخص ڈیزرونگ ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کی جو ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. ہم صاحب جو ہیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی محبت میں بات کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ میں بات کرتے ہیں، اور کسی شخص کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جس وقت ہر سال تنظیمی ڈھانچے بنے اور بدلیں گے تب آپ کے سوالات نہیں ہوں گے. واقعہ ہی ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ یہ کون ہے اور کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، اور ہم نے کرنٹ افیئرس پر بھی بات کر لی، اور اس کے بعد جو گلے شکوے بنتے تھے وکلاء کمیونٹی جو کریم آف دا سوسائٹی ہے، میں تو بیسی کہوں گا ان کی وکلاء کی. نہیں، تو ہر شخص کو اپنا حق حاصل ہے. تو وہ میرا مین تو زیادہ فوکس اسی پر تھا کہ آپ نے تو جناب مزے لیے 6 کروڑ اور 50 لاکھ کا، وہ اور ہماری گلی نہیں بن سکتی. اینی وے، بہت بہت شکریہ.